बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। हंगामा है क्यों बरपा? हंगामा सारा है इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन होंगे माइनस इमरान खान। जी हाँ, -1 के फॉर्मूला पर, जिसमें इमरान खान साहब मौजूद नहीं होंगे। उसके लिए टाइम फ्रेम भी प्लान हो गया है। वो क्या टाइम होगा और कितना टाइम उसमें लगना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब को भी तो पता चल रहा है कि उनको माइनस करके इलेक्शन होना है, तो उसके लिए उन्होंने जवाबी हिकमत अपना ली है और वो आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। उस आखिरी हद में वो GHQ के बाहर मुजाहरे भी करने को तैयार हैं और अमेरिका से तो मदद मांग ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका को उसके बदले में क्या देंगे वो भी सबके सामने है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उन्हें सबसे बड़ी उम्मीद अभी भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में किसका सियासी जलसा हो रहा होता है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर वज़ीर आज़म को नाअहल करने का ऐलान किया गया तो हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली क्या है, चीफ जस्टिस को कैसे फारिग किया जाएगा, ये सारी चीज़ें प्लान हो गई हैं। तो इन सारी चीज़ों, सबसे पहले इलेक्शन से ही मैं बात शुरू करूंगा कि इलेक्शन तो होने ही है, लेकिन कब होने हैं? इमरान खान साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि मुझे 14 मई को इलेक्शन चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि मैं 14 मई तक सड़कों पर रहूँगा। तो पता नहीं क्या सोच कर रह रहे हैं। भाईजान, 14 मई आ गई है, आज 7 मई है खान साहब। तो 7 मई का मतलब ये है 14 मई अगला इतवार। तो इतवार को तो इलेक्शन नहीं हो रहे, अगले इतवार को तो लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे, एक बात प्लान हो गई है। और प्लान कहाँ हो सकती है? जो प्लानिंग करने वाले हैं। और प्लानिंग करने वाले कौन है? जिनकी प्लानिंग चलती भी है। अच्छा, एक तो है ना सिर्फ प्लानिंग कर लेना, वो तो खान साहब भी रोज़ करते हैं। कभी बनी गाला में बैठकर करते थे, अब जमान पार्क में बैठकर करते हैं। कभी वो वैसे एक झुरमट बना के कोई दायरे शायरे लगा के चिल्ले काट के उसमें करते थे, अब वो एक डस्टबिन ऊपर चढ़ाकर और काली ऐनकें लगा के काली बाल्टी पहनकर फिर करते हैं। लेकिन वो प्लानिंग्स कामयाब नहीं हो रही हैं। मोक्कल जो हैं वो साथ छोड़ गए हैं। तो फिर प्लानिंग जिनकी कामयाब हो रही है, अभी तक जिनकी कामयाब हुई है, वही प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग बड़े लेवल पर हो गई है कि अगला इलेक्शन -1 के फॉर्मूला पर होगा, यानी माइनस इमरान खान के फॉर्मूला पर होगा। इमरान खान साहब उस इलेक्शन में नहीं होंगे। उसके लिए इब्तदाई तौर पर तो 6 माह आगे जाएगा, या ये अगस्त में सितंबर में जो असम्बलियाँ ख़त्म होनी थी उसकी बजाय अब ये इलेक्शन होगा कम से कम 6 माह आगे, यानी आप समझे जनवरी फरवरी में असम्बलियाँ ख़त्म और अप्रैल में जाकर इलेक्शन, इस तरह से कह लें। लेकिन अगर ये मामला सेट ना हुए प्लानिंग के मुताबिक, इमरान खान साहब माइनस नहीं होते और मुश्किलात ऐसे ही रहती हैं, हर्डल्स रहती हैं, तो फिर ये 2 साल और आगे जा सकते हैं। और 2 साल कैसे, 6 माह ये, और उसके बाद एक निगरान हुकूमत। और निगरान हुकूमत का तजर्बा तो हमारा बड़ा कामयाब रहा है। आपने देख ही लिया, सूबों में निगरान हुकूमतें वो 60 डेज़ या 90 डेज़ के लिए नहीं आती, बल्कि वो लंबे अरसे के लिए आती हैं। और वो लंबा अरसा कितना होगा, वो ये 6 माह मिलाकर तकरीबन 1.5 साल और, तो 2 साल तक आगे जा सकता है। तो इतनी देर में तो इमरान खान साहब का बंदोबस्त हो ही जाएगा। अच्छा, और इससे पहले हमने देखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा होने जा रहा है। आप ये देख लें कि 2002 के इलेक्शन जो थे वो माइनस बेनज़ीर और माइनस नवाज शरीफ थे, दोनों को माइनस कर दिया गया था। अच्छा, 2008 के इलेक्शन में भी प्लान तो ऐसे ही था, लेकिन वो फिर सारी तहरीकें चली। वो जो थे क्यानी साहब वो आगे आए, अदालती तहरीक चली, इंटरनेशनल प्रेशर था, NRO हुए, जो मुशर्रफ साहब से ज़्यादा बाहर से प्रेशर था वहाँ से हुए। फिर भी नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं थी, लेकिन बेनज़ीर साहिबा को इजाज़त मिलने की सूरत में फिर सऊदी अरब वगैरह से प्रेशर आया, फिर नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, फिर वो हो गया। लेकिन उनकी तो कोशिश थी कि ना हो। फिर 2018 का हमने इलेक्शन देखा है, माइनस नवाज शरीफ साहब को आउट कर दिया गया था। तो इस मरतबा जो इलेक्शन होगा वो होगा माइनस इमरान खान। इमरान खान साहब उसमें नहीं होंगे। अच्छा, उनकी नाअहली होगी, उन्हें सज़ा होगी, कितनी देर की सज़ा होगी, कैसे होगी, कितनी देर के लिए वो नाअहल होंगे, ये सारी चीज़ें आराम आराम से होंगी। उसमें किसी को कोई जल्दी नहीं है। कोई ऐसा अनहोना काम नहीं किया जाएगा जिस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा। अभी तक तो सारा ये हो रहा है ना कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, वो जाते हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है, इधर से पर्चे बनते हैं, 100 पर्चे हैं, लेकिन इमरान खान साहब दंदनाते फिरते हैं। पुलिस आती है, रेड होती है, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ आ जाती हैं, इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं होते। क्यों? इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का मूड ही नहीं है किसी का भी।
ابھی صرف وہ کہتے ہیں نا کہ مارنا کم اور گھسیٹنا زیادہ، تو وہ صرف گھسیٹنے والی پالیسی ہے، صرف انہیں ڈرانے والی پالیسی ہے، ابھی کچھ نہیں ہونا. ڈیو کورس پورا کیا جائے گا. وہ فرد جرم سے کتنا بھاگتے رہیں گے، توشہ کھانے والے ہیں، دیگر کیسز ہیں، الٹیمیٹلی یہ کیسز آنے ہیں. اسی لیے ریلیکسڈ ٹائم رکھا ہے آرام سے کہ 6 ماہ کم از کم حکومت کے خاتمے سے آن ورڈ، اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے سے، اور 2 سال تک. تو 2 سال ظاہر ہے نگران سیٹ اپ میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی تو بڑی امیدیں لے کے بیٹھے ہوں گے نا، جن لوگوں نے نگران سیٹ اپ میں آنا ہے. اچھا، اور یہ کمٹمنٹس بھی کافی پہلے ہو جاتی ہیں، بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے. یہ بھی بنا ہے نگران سیٹ اپ، یہ کوئی ایسے ہی تو نہیں بن گیا ہوگا. جو ٹاپ لیول پہ چیزیں ہونی ہوتی ہیں نا، منسٹر، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، یہ بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہوتی ہے. اچھا، ہم نے بھی دیکھی ہے، مطلب ہمارے سامنے نظر آئی ہیں چیزیں چیف منسٹر بننے سے پہلے بھی. اور خیر چلیں، اب پھر دیکھ لیں گے جب قومی اسمبلی کا بنے گا، وفاقی حکومت کا بنے گا، تو پھر ہمارے سامنے ہوگی چیزیں کہ کیسے بنتے ہیں، کون کون بنتے ہیں اور کتنی دیر کے لیے بنتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم دیکھ ہی لیں گے. خان صاحب کو بھی تو پتہ چل رہا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم تک رپورٹس آ رہی ہیں تو خان صاحب تو کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس اندر کے لوگ ہیں، مجھے رپورٹیں دے دیتے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں. پھر ان کے ایجنٹس جو بیٹھے ہیں، شاہین صاحبائی صاحب ہیں، میجر عادل راجہ ہے، وہ کہتے ہیں خاموش مجاہدین ان کے جو ہیں انہیں رپورٹس دے رہے ہیں. تو ان کے پاس بھی بہت ساری رپورٹس جاری ہوں گی کہ حکومتی سطح پہ اقتدار کے ایوانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو خان صاحب نے اس -1 سے بچنے کے لیے آخری حد تک جانے کی کوشش. انہیں سب سے پہلا ڈر کیا ہے کہ میں مارا جاؤں گا. تو وہ جو بت توڑا تھا انہوں نے خوف کا، اور وہ اسلامی ٹچ دے کر کوئی مطلب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، جو کہ ایک فیکٹ ہے. لیکن انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب جب واپس آ گئے ہیں، جو ہے نا وہ بم پروف گاڑی اور دم پروف بالٹی سر کے اوپر جو انہوں نے وہ چڑھایا ہوا تھا ڈسٹ بن، وہ دم پروف ہے. اور بم پروف گاڑی اور وہ شیلڈیں، بڑی بڑی شیلڈیں کالی سی اس طرح سے اٹھا کے ان کے آگے جو پھیر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ خان صاحب کو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ مجھے مائنس کرنے کے لیے ایلیمینیٹ ہی نہ کر دیا جائے. خان صاحب یہ ضروری نہیں ہوتا. میاں صاحب بھی ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، آپ محفوظ رہیں. تو مائنس کرنے کے لیے مارنا ضروری نہیں ہے. یہ تو صرف ڈرانے کی باتیں ہیں اور آپ کو ایکسپوز کرنے کی بات تھی. یہ تو آپ ایکسپوز ہوئے نا کہ آپ جو بڑھ کے مارتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، میں نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کی چیزوں سے تو میں ڈرتا ہی نہیں ہوں. آپ کے لوگ بڑھ کے مارتے تھے. فواد چودھری صاحب کا انٹرویو موجود ہے کہ خان صاحب کو لا کے جیکٹ دی، بلٹ پروف جیکٹ، تو انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جب موت آنی ہے تو آ جانی ہے. اور آپ بھی اکثر ایسے ہی کہتے تھے. پھر آپ نے خوف کے بت بھی تو توڑے تھے. تو اب وہ آپ خود ایک بت، بلکہ گگو کوڑا بنے ہوئے ہیں، جس نے وہ ڈسٹ بن، دم پروف اور بم پروف گاڑی اور بم پروف وہ جو ہے جیکٹس اور وہ آپ کا جو ہوتا ہے کنٹینر، یہ ساری چیزیں کر کے. تو آپ فکر نہ کریں، مائنس کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ صرف ایک عدالتی کارروائی کی مار ہے جسٹ. تو اتنی سی بات میں ہو جانا ہے. لیکن خان صاحب کو یہاں بھی ایک امید لگائے بیٹھے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ہاں، وہ ایک طرف تو یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں معظم فخر صاحب، انہوں نے تو خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی GHQ کے سامنے احتجاج کا پلان بنا رہے ہیں. اچھا، خان صاحب ویسے یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ ہی لیں. آپ نے اپنے ملک کی بدنامی کے لیے اور باقی سارا کچھ جو کر لیا، جب آپ آرمی چیف پر، DG ISI پر، DGC پر، سیکٹر کمانڈرز پر، ان سب پر قتل کے الزام لگا سکتے ہیں. اور آپ نے کھلے عام لگائے ہیں نا، بغیر کسی پروف کے، بغیر سوچے سمجھے. اسے سوچ سمجھنے والا کام آپ کا نہیں ہے. جس لیول پر آپ سوچ سکتے ہیں اس پہ یہی کچھ ہونا تھا. تو جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے تو آپ یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں. اچھا، اس میں ہونا پھر وہی ہے کہ آپ نے تو بم پروف چیزوں میں بیٹھے ہونا ہے. آپ نے نقصان پہنچانا ہے اپنے کارکنوں کو، اور آپ چاہتے یہ ہے کہ لوگوں کی لاشیں گریں اور آپ ان پر سیاست کریں. اچھا، ایک طرف یہ کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف خان صاحب کو جو سب سے بڑی امید ہے وہ امریکہ سے ہے، ایکسٹرنل فورسز پہ نا. ہم کوئی غلام ہیں، یاد ہے نا، ہم کوئی غلام ہیں. تو خان صاحب وہ غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں. لابنگ فرمز تو وہاں پہ لی ہوئی ہیں جن کے ذریعے جا کے ترلے ملتے ہوئے، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ سرکار کسی طرح ہماری بات سن لیں، ہمیں موقع دیں. یہ ایسے ہی نہیں آدھی رات کو اٹھ کے امریکن سفیر جو ہے فواد چودھری کے گھر پہنچا ہوتا ہے بغیر اطلاع کے، اور فواد چودھری صاحب وہ بغیر استری کے کپڑے اور کینچی چپل پہنے، ہوائی چپل پہنے ہوئے، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے ہیں. تصویر تو خیر بائی چانس بن گئی، وہ اہلیہ محترمہ کا شاید شوق تھا کیونکہ انہی نے شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پہ. ادروائز تو خفیہ، مطلب وہ امریکن سفیر ایک اپوزیشن کے لیڈر کے گھر کیوں جا رہا ہے؟ خان صاحب اس پر سوال اٹھاتے تھے کہ ان کا کیا کام، یہ غداری ہوتی ہے.
تو اب اسی میں کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ لابنگ فرمز ہیں, اور پھر سب سے اہم چیز وہ جو 2014 سے انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے پاکستان میں, انویسٹمنٹ کا پلان بن رہا تھا, بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس ہونے تھے, تو خان صاحب نے وہاں پر احتجاج کا پلان بنایا. سب نے کوشش کر لی, آرمی چیف کے ذریعے, DGISI کے ذریعے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے. خان صاحب نہیں مانے, کیونکہ خان صاحب کا ٹارگٹ تھا. خان صاحب نے امریکہ کو دکھانا تھا کہ میں سی پیک کا راستہ روک سکتا ہوں, مجھ پر انویسٹمنٹ کریں, اور پھر ہو گئی. خیر وہ امریکہ نے خود تو نہیں کرنی ہوتی, وہ سارا نیٹ ورک تھا, پلان پہلے سے بنا ہوا تھا, اسی کے مطابق چلے. اور اب پھر کل جو ہے چائنیز فارن منسٹر پاکستان آئے ہوئے تھے. اتنی سی بات تھی صرف. خان صاحب کو یہ جو اچانک ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تھا نا عدلیہ سے یکجہتی کا, وہ ایک دن بعد بھی ہو سکتی تھی, ہفتے کے بجائے اتوار کو بھی یکجہتی ہو سکتی تھی, لیکن چونکہ چائنیز فارن منسٹر آئے ہوئے تھے تو اسی دن یکجہتی ہونی تھی. اچھا, اپنا جو پلان بنایا ہوا تھا روٹ اس پر بھی نہیں پہنچے, جو ڈیسٹینیشن تھی وہاں تک بھی نہیں گئے, صرف ہلا گلا کر کے شور مچا کے آگے. اصل مقصد چائنا کو دکھانا تھا کہ ہم پاکستان میں عدم استحکام لا رہے ہیں, اور امریکہ کو دکھانا تھا کہ ہم روکنے کے لیے بڑی طاقت ہیں. اگر چائنا کا راستہ روکنا ہے, اگر پاکستان میں چائنا کی انویسٹمنٹ روکنی ہے, اگر پاکستان میں چائنا کے منصوبے روکنے ہیں, اگر پاکستان میں آنے والے چائنیز پیسے کو روکنا ہے, اگر پاکستان اور چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو روکنا ہے, اگر سی پیک پر ہونے والی پروگرس کو روکنا ہے, اگر جو ریوائیو ہو رہا ہے سی پیک اس کو روکنا ہے, تو آپ ہماری خدمات حاصل کریں. عمران خان آپ کا بھائی, آپ کا خادم حاضر ہے, آپ کا غلام. وہ ہم غلام ہیں جو گاڑیوں پہ لکھا ہوتا تھا, تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم غلام ہیں, آپ ہمیں بتائیں. فواد چودھری صاحب مل کے میسیجنگ کر رہے ہیں, ساری پارٹی لگی ہوئی ہے. خان صاحب خود یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ کوششیں کر کے وہ سی پیک کا راستہ روکنے کو تیار ہیں, امریکہ سے مدد لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لوکل اس میں جہاں آرمی سے ان کو ناکامی اور مایوسی ہو رہی ہے, وہاں پر ان کی آخری امید, ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ. اور وہ وہیں سے کوشش کرے. وہ عرفان قادر صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا 2 روز قبل کا, وہ بڑی مزیدار انہوں نے بات بتائی ہے, اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ انٹرویو بھی چل رہا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. عرفان قادر صاحب نے بتایا کہ وہ غلطی سے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں چلے گئے, مطلب وہاں سے گزرتے ہوئے جو بھی تھا وہاں پہ, تو وہاں پر ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, جس میں شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, اسد عمر وغیرہ شامل تھے. ایسا منظر تھا جیسے پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ کا آفس ہو. ایسے نہیں غیر آئینی فیصلے آتے, سپریم کورٹ سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ تو خیر جو کمنٹس دیے ہوئے ہیں سینیٹر ہیں ڈاکٹر افنان اللہ صاحب, انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں سیاسی جلسہ لگا ہوا ہے. اچھا, دوسری طرف ایک آخری جو اب حکومت کو بھی خبریں مل رہی ہیں, وہ خبریں یہ مل رہی ہیں کہ ابھی بھی ایک آخری بار ہونے کی گنجائش ہے, اور وہ ہے وزیر اعظم کی نااہلی. کیونکہ چیف جسٹس صاحب 14 تاریخ کے الیکشن سے مایوس ہیں, الیکشن نہیں ہونے, لیکن وہ بار بار ابھی بھی اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا آرڈر باقی ہے, اور اب لیٹ ہو گئے, اب تو ریویو جو ہے یا اس طرح سے نہیں چیزیں ہو سکتی, وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں. تو حکومت کے لیے ایک خطرہ, لٹکتی ہوئی تلوار موجود ہے, وزیر اعظم کی نااہلی. لیکن حکومت نے اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا, بلکہ جوابی وار کرنا ہے. اور جوابی وار وہی کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب کی بھی اپائنٹمنٹ جو ہوئی تھی, ری اپائنٹمنٹ, بحالی جو ہوئی تھی, ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوئی تھی جب ججز بحالی ہوئی تھی, تو اسی طرح سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا جائے. اچھا, یہ سب کو پتہ, جی بالکل, آپ سب لوگ یہی سوچیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس پہ آئینی ماہرین بھی رائے دے رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے, لیکن نوٹیفیکیشن تو ایشو ہو سکتا ہے نا. جیسے 14 مئی کا آرڈر آیا ہوا ہے کہ الیکشن کرا دے, ممکن نہیں ہے. اب آج بھی جب چیف جسٹس صاحب کل پرسوں تک کہہ رہے تھے, اور کل صبح پھر پیر کو جب عدالت کھلے گی وہ یہی کہیں گے کہ 14 والا فیصلہ برقرار ہے. 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتا نا, آرڈر موجود ہے. اسی طرح حکومت ایک نوٹیفیکیشن کر دے گی کہ چیف جسٹس صاحب فارغ ہیں. اچھا, پھر دونوں طرف سے شور مچے گا, ایک جنگ ہوگی, ایک لڑائی ہوگی, اس میں آئینی پہلو آئیں گے, عدالت میں بات آئے گی. عدالت ظاہر ہے اگر چیف جسٹس کے خلاف نوٹس ہوا ہے تو اصولاً تو چیف جسٹس صاحب کو نہیں سننا چاہیے نا, پھر کچھ اور لوگ سنیں گے. اچھا, پھر ممکن ہے کہ کوئی اسٹیٹس کو اوپر بات چلے کہ ادھر حکومت قائم رہے, ادھر چیف جسٹس صاحب قائم رہے, دونوں پیرالل چلتے رہے. کیونکہ سپریم کورٹ, اس نے پارلیمنٹ نے یہ نہیں ماننا کہ وزیر اعظم کی چھٹی ہو گیا ہے, سپریم کورٹ نے یہ نہیں ماننا کہ چیف جسٹس کی چھٹی ہو گیا ہے, تو دونوں کا سٹے اپنے اپنے طور پر ہو جائے گا. اور پھر کچھ دن گزریں گے, 15 جون سے عدالت کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی, سپٹمبر میں جب عدالتیں کھلیں گی تو بڑی چھٹی ہو جائے گی چیف جسٹس صاحب کی.
یعنی وہ تبدیل ہو جائیں گے, ان کی رخصتی کا وقت آ جائے گا نا, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. ویسے سپٹمبر صرف چیف جسٹس صاحب کی رخصتی کا ٹائم ہی نہیں ہے, اور بھی کئی لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ٹیم بن رہی ہے بڑے صاحب کی, وہ ٹیم مزید اسٹرینتھن ہو جائے گی. اچھا, میں پھر دہراؤں گا, میں نے کل شام والے وی لاگ میں بھی بات کی تھی کہ یہ ایشوز نہیں ہوتے, اور جو ڈسپلنڈ ادارے ہیں وہاں پر تو بالکل بھی نہیں ہوتے نا, اور عام آدمی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ہاں ہر چیز اتنی پولیٹیسائز ہوگی ہوئی ہے, اتنی زیادہ ہر چیز پر سیاست چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں ایسی باتیں کرنی اور سوچنی پڑتی ہیں. لیکن بہرحال جنگ جو ہے, جو لڑائی ہے, وہ بڑے جو ہے نا حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے, نازک موڑ پر آ گئی ہیں باتیں. اور اب یہ نازک موڑ فائنلی کیا شیپ اپ ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں, اور یہ کچھ دنوں میں شیپ اپ ہو کر ان کی صورت نکل آئے گی اور ہمارے سامنے ہوں گی. لیکن ان ساری باتوں سے ہٹ کر ہمارا مسئلہ پھر وہی ہے, ہماری اکانومی. حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. کچھ میرے لیے, آپ کے لیے, جو ہم 22-23 کروڑ لوگ ہیں, ان کی بھلائی کا بھی حکومت کو سوچنا چاہیے. شکریہ.